बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए वीडियो के साथ। एक काफ़ी लंबी गैर हाजिरी की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। मुझे दरअसल हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से फिर बाईपास करवाना पड़ा और एक लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। लेकिन आपसे दूर नहीं रहा जा सकता, पाकिस्तान के मामला से दूर नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान मेरा, आपका और हम जैसे 25 करोड़ लोगों का एक घर है। हालात वाक़ियत आपके सामने हैं सारे। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं। आज जब मैं व्लॉग करने लगा तो मेरे पास बहुत सारी ढेर सारी खबरें थी जो कि मैंने इसके ऊपर लिखी भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज खबरों पर बात नहीं करनी। खबरें तो आप हर तरफ से सुन रहे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स दे रहे हैं, टीवी चैनल्स दे रहे हैं, अखबारात दे रहे हैं, खबरें नहीं। आज खबरों से हट कर बात करेंगे। और वो बात क्या है? वो है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा कि आपका, मेरा और 25 करोड़ लोगों का घर है, और इस घर के अंदर हम तकरीबन कोई 5-6 भाई रहते हैं। वैसे मैं जिनको भाई कह रहा हूँ वो बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाबी है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं। नाज़रीन, हम इतने सारे भाइयों के बावजूद हमारा घर जो है वो इन हालात पे पहुंचा हुआ है। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन हम भाई मिलकर तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। ये घर हमारा है, इसे हमने संवारना है, इसे लेकर हमने आगे बढ़ना है। हर चीज़ हमने गवर्नमेंट पर नहीं डाल ली, हर चीज़ हमने इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डाल ली, हर चीज़ हमने अदलिया पे नहीं डाल ली, हर चीज़ हमने ब्यूरोक्रेसी पे नहीं डाल ली, हर चीज़ हमने दूसरों पर नहीं डाल ली। ये मुल्क है, हमारा घर है। मुझे ये बताएं कि अगर किसी मुल्क मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है, तो कौन बुझाएगा? पहले आप बुझाएंगे ना, आप बुझाने की कोशिश करेंगे ना, फिर ही कोई बाहर से आकर बुझाने की कोशिश करेगा। पिछले दिन जब मैं बेड रेस्ट के ऊपर था तो मैं खबरें पढ़ रहा था, खबरें सुन रहा था। बड़ा दुख होता है। कोई खबर कहती है कि 10 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए, कोई कहता है 18 लाख पाकिस्तान को छोड़कर लोग चले गए। ठीक है, जाए, कोई बात नहीं। दुनिया जाती है दूसरे मुल्कों में रोज़गार के लिए, और जिसका जहाँ नसीब है उसको वहाँ रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इस सिनेरियो में जाना और इस तरह से जाना, वो खबर बन गई। पाकिस्तान में पहले भी लोग जाते हैं, बाहर मुल्कों के लोग जो है वो दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं जो तरक्की याफ्ता है, अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अगर पाकिस्तानी जा रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी खबर थी? लेकिन जिस सिनेरियो में लोग जा रहे हैं, जिस हालात में ये लोग जा रहे हैं, वो खबर बन गई। ठीक है, जाए। फिर मैंने सुना कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में जो रेमिटेंस या जो वो यहाँ पे पैसा भेजते हैं अपने घर वालों के लिए, या जो और भी किसी तरीके के लिए, या कारोबार के लिए, या किसी और तरीके के इस्तेमाल के लिए, या किसी और चक्रों में, तो वो ना भेजें। मुझे दुख हुआ भाई, क्यों ना भेजें? ये मुल्क गरीब मुल्क है, यहाँ पे बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है। अगर समंदर पार पाकिस्तानी यहाँ पर पैसा नहीं भेजेंगे तो मार्केट कैसे चलेगी? यहाँ की मैशियत को बढ़ावा कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में कौन सी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ चल रही हैं? पाकिस्तान में कौन से हालात वाक़ई इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे लोगों की जो मैशियत है, या लोगों का खाना, या लोगों का रोज़गार जो है वो अच्छा चलता रहेगा? क्यों ना भेजें? उनके भेजने से पता नहीं कितने लोगों को रोज़गार मिलता होगा। पाकिस्तान की मार्केट में हलचल होती है, ख़रीद फरोख्त होती है। रेमिटेंस भेजने का मतलब सिर्फ यही तो नहीं कि आप हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। रेमिटेंस भेजने का मतलब यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी अगर पैसा नहीं भेजेंगे तो यहाँ के हालात और मज़ीद बिगड़ जाएंगे। तो मार्केट में पैसा आता है, और जब मार्केट में पैसा आता है तो मार्केट में एक हलचल होती है, कारोबारी ज़िंदगी चलता है, आगे बढ़ता है। तो ये तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ जो है वो मसला खड़ा करने वाली बात है। खैर, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ सिंध है, एक तरफ पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है, क्या कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। आए दिन हम सुनते हैं फ़लाँ जगह से सोना निकल आया, फ़लाँ जगह से गैस निकल आया, फ़लाँ जगह से जो है वो तेल निकल आया, फ़लाँ जगह से ये हो गया, फ़लाँ जगह से वो हो गया। मिनरल्स भरे हुए हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, रेगिस्तान है, लहलाते खेतों की जगह है, पोटोहारी सिलसिला है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। ये एक गुलदस्ता है। अगर कायनात में किसी ने ज़मीनी कोई गुलदस्ता देखना है तो वो पाकिस्तान को देख ले। मेरा चैलेंज है, इतनी चीज़ें आपको दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने दी है। फिर यहाँ पर गयूर अवाम, एक तरफ पठान, एक तरफ बलोची,
ایک طرف سندھی، ایک طرف پنجابی، ایک طرف کشمیری، ایک طرف گلگت بلتستانی، کیسی کیسی عوام دی ہے. پھر اس کے اندر مختلف زبانیں، مختلف چاشنی رکھنے والی زبانیں، کلچر، ثقافت، کتنا خوبصورت ہے، کتنا رچ ہے. پھر پاکستان کی حالت کیوں؟ پاکستان کی تاریخ چھوٹی سی ہے، 70-78 سال. ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے تھے وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ان کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ لوگ میں یہاں نیچے کمنٹس میں لکھیں گے کہ جی وہاں پہ فوج نے مداخلت نہیں کی، وہاں پہ مارشل لا نہیں لگا، وہاں پہ یہ نہیں ہوا، وہاں پہ وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہندوستان کی آبادی 125 کروڑ ہے. آج آئی ٹی کے اندر وہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، ٹیکنالوجی میں وہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے. چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا، آج اس کی اکانومی دنیا پر قابض ہے، وہ سپر پاور بن رہا ہے اکانومی کی بیس پر. یہ ملک کہاں پہ پہنچ گئے؟ بنگلہ دیش ابھی چند سالوں کی بات ہے، اس کی اکانومی کہاں چلی گئی؟ جانتے ہیں، میں جب بستر پر تھا نا تو میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے. آپ کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ ہوگی کسی حد تک، لیکن ہمارے ملک کی عوام نے بھی اپنے ملک کا نہیں سوچا. ہمارے ملک کی عوام نے صرف اپنا سوچا، اپنا ہی سوچتے آئے. جہاں موقع لگا، جہاں اس کو موقع ملا، اس نے اس ملک کو دھوکہ دیا، اس ملک کو ضرب لگائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کوئی ہمارے راز بیچ دیے یا ہمارے کوئی خدا نخواستہ غداری کر دی، نہیں. ریڑھی والے سے ایک سیب بھی آپ کو اٹھانے کا موقع ملا نا تو آپ نے اٹھایا. آپ کو جہاں موقع ملا نا جس کا حق مارنے کا، آپ نے وہ حق مارا. آپ کو جہاں موقع ملا کسی کو دکھ درد پہنچانے کا، آپ نے وہ پہنچایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو یا خود محنت نہ کرے. عام لفظی معنی میں کہ آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، آپ کو خود آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو خود آگے بڑھ کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی. ہم سنتے تھے نا کہ یہ بچے مستقبل کے پاکستان کے معمار ہیں. وہ معمار کہاں ہیں؟ 78 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے. 78 سالوں میں 3 نسلیں اس ملک کے اندر غرق ہو گئی ہیں، اور ایک نسل ایسی نہیں نکلی جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ ڈالتی. ہر کوئی آیا خاموشی سے زندگی گزار کے خاموشی سے چلا گیا، اور برا بھلا دوسروں کو اور ملک کو کہہ کے نکل گیا. مجھے بتائے کہ میں اور آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کل کو ہمیں یاد رکھیں؟ کیا ایسا ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے ایسا کچھ کر کے جا رہے ہیں؟ ہم صرف کیا کر رہے ہیں کہ ہم دولت کو ایک اپنا جسے کہتے ہیں ٹارگٹ بنا لیا ہے. ہم نے شان و شوکت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، ہم نے اس کو ٹارگٹ بنا لیا ہے. اور اسی کے پیچھے ہم ایسے بھاگ رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کے روکنے سے رک رہے ہیں. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ جا کے قبر میں گر جاتے ہیں، اینڈ ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ نہ جینے کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ، نہ جینے کا فائدہ، نہ مرنے کا فائدہ. یہ زندگی گزارنے کے لیے آپ آئے اس دنیا میں؟ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ وقت گزاری ہے. ہمیں وہ کچھ کرنا ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے آپ کو موقع نہیں مل رہے، ٹھیک ہے آپ کے لیے حالات واقعات تنگ ہیں، لیکن یار کوشش کون سے ماحول میں ہوتی ہے؟ کوشش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ جستجو کرے گا. مجھے بتائیں، مجھ سمیت ہم نے کتنی کی کوششیں کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے؟ نہیں. ہم 25 کروڑ عوام نے صرف دوسروں کی طرف دیکھا. آج سے مثلا کہ 90 کی دہائی تک، یا آپ کہہ لیں کہ 2010 تک یا 2000 تک، ہم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے تھے، بے نظیر کی طرف دیکھتے تھے، یعنی کہ نون لیگ کی طرف دیکھتے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، تب ہم سارے عمران خان کے صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں.
ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیاست دان ہے، انہیں اقتدار کا مسئلہ ہے، ہم عوام ہیں، ہمیں جینے کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے، اور اسی سوچ کے تحت ہمیں بڑا سوچنا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر پل اس بات پر ریڈی رہنا چاہیے، اس بات پر رہنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے ایک کرسچن ٹیچر ہوتے تھے سلامت گل صاحب، وہ کہتے تھے اگر تم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے نا، اگر تم راستے سے پتھر اٹھا کر کسی سائڈ پہ کر دو گے تو یہ بھی ملک کی خدمت ہے، کیونکہ اگر تم وہ پتھر نہیں اٹھاؤ گے کل دوسرا پتھر ہوگا، تیسرا ہوگا، پھر وہ راستہ پتھریلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ تو کرو، جتنا آتا ہے اتنا تو کرو، کم از کم یار ایمانداری سے جیو، کم از کم حق حلال کھانے کا وعدہ کر لو، دوسروں کا بہتر سوچنے کا پلان کر لو، دوسروں کا بہتر سوچنے کا وعدہ کر لو، دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کر لو۔ خدا کی قسم 1-2 سال نہیں لگیں گے، یہ ملک یہاں سے یہاں چلا جائے گا، اور جب یہ ملک یہاں سے یہاں جائے گا ہم اور آپ ایٹومیٹک اوپر چلے جائیں گے۔ ویسے تو ہم اوپر جا ہی رہے ہیں، وہ دوسرا والا اوپر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بارے میں سوچو، میرے بلوچیوں، میرے سندھیوں، میرے پنجابیوں، میرے پٹھانوں، میرے کشمیریوں، میرے گلگت بلتستان کے جوانوں، اس بارے میں سوچو۔ اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میری درخواست ہے، پلیز ریمیڈنس نہ روکیے گا، یہ ملک بہت غریب ہے۔ رمضان کے دن چل رہے ہیں، میں حالات واقعہ دیکھ رہا ہوں، گو کہ بہت لوگ دیتے ہیں دوسروں کو، غریبوں کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن پھر بھی کئی گھر ایسے ہیں جو روزہ رکھنے سے قاصر ہے، روزہ کھولنے سے قاصر ہے۔ یہ ملک جو ہے نا، یہ ہمارا ہے، یہ ملک عوام کا ہے، 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کی مالک ہے۔ اس میں فوج بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، ہر بندہ اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ 25 کروڑ ہے نا۔ میں کوئی 24 کروڑ 60 لاکھ یا کچھ اس طرح سے تو نہیں کہہ رہا، میں 25 کروڑ کہہ رہا ہوں، جس میں سب شامل ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس ملک کی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ ہم اگر ایک کسی کے سر کے اوپر یا ایک کسی کے کندھے کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں گے، وہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا ہم جیسے ہم سے مراد ہم سارے بھائی الگ الگ سمت کے اوپر بھاگنا شروع کر دیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بلوچ کی اپنی سوچ ہو، سندھی کی اپنی سوچ ہو، پختون کی اپنی سوچ ہو، پنجابی کی اپنی سوچ ہو، کشمیری اپنی سوچ رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ ایک بگھی ہوتی ہے نا، اس میں بھی 4 گھوڑے اگر کھلڑ جائیں تو وہ بگھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتی۔ ہمیں یکجہت ہو کر، یک طرفہ ہو کر اس ملک کے لیے ایک سمت پر سوچنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ترقی دینی اور اس ملک کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اس ملک کے لیے ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تب جا کر یہ ملک آگے بڑھے گا۔ 78 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، سب نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ یہاں سمجھتے ہیں کہ طرز حکمرانی بدلنے سے یہ ملک ترقی کر جائے گا، کبھی مارشل لا آ جاتا ہے، کبھی جمہوریت آ جاتی ہے، کبھی ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں، کبھی صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام۔ طرز حکومت سے ملک ترقی نہیں کرتے، ملک ترقی کرتے ہیں عوام کی سوچ کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے، اس ملک میں اسی طرح سسک کر جینا ہے یا اسی طرح سے اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا ہے اور لوگوں کی جا کے غلامی کرنی ہے، وہاں جا کر نوکری روزی روٹی کمانی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں پہ سسکنے کے لیے چھوڑنا ہے، یا اس ملک کو ساروں نے مل کر ترقی کی طرف لے کر جانا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ عوام کا ہے، اور جب تک عوام فیصلہ نہیں کرے گی کوئی کچھ بھی کر لے۔ تنگ آ گئے ہیں یار خبروں میں سن کر، فوج نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، شہباز شریف نے یہ کر دیا،
زرداری نے یہ کر دیا. او بھائی تم نے کیا کیا؟ تم 25 کروڑ ہو, یہ گنتی کے لوگ ہیں. تم نے کیا کیا؟ تم نے اس ملک کے لیے ایک اینٹ بھی ایجاد کی؟ اس ملک کے لیے ایک پینسل بنائی؟ یہ آج بھی امپورٹ ہو رہی ہے. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بہت آسان ہے کہنا. تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا, اور ہم صرف الزام دے رہے ہیں دوسروں کو, اور الزام دے کر ہم بالکل حشاش بشاش ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہمارا فرض پورا ہو گیا. 2 باتیں اس کو سنائی, 2 باتیں اس کو سنائی, ختم. ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. ایسے آپ کے گھر ترقی نہیں کریں گے. ایسے آپ کو عیش و آرام نہیں ملے گا. میں تو کہتا ہوں پاکستانیوں کو نا, گورنمنٹ کو, ہر ایک کو چائنا بھیجنا چاہیے. جا کے دیکھو وہاں پہ وہ کتنی محنت سے روٹی کماتے ہیں اور کتنی ایمانداری سے روٹی کماتے ہیں. کہ کمپنیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بڑی کرپٹ ہے, وہ کک بیکس کا چکر ہے, فلانا فلانا, لیکن ان کی عوام کتنی محنت کری ہے جا کر دیکھو. وہاں عورتیں بھی کماتی ہیں, وہاں مرد بھی کماتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اس تگ میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ہنر آئے. ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لو. کیا ہمارا تعلیمی نظام؟ میٹرک کر لو, ایف اے کر لو, بی اے کر لو, ایم اے کر لو, اس کے بعد کیا کر لو؟ اس کے بعد پاسپورٹ پہ ویزا لگواؤ اور ملک کے باہر کی ٹکٹ پکڑ لو. یہ ہمارا مستقبل ہے. باتیں میں نے جیسا کہا کہ بہت کچھ ہو سکتی ہیں, لیکن تھوڑے کو بہت جانیے. اے میری پاکستانی قوم, اے میرے پاکستان کے لوگوں, اے میرے پاکستانیوں, جب تک ہم عوام مل کر اس ملک کا بھلا نہیں کریں گے, اس ملک کا بھلا نہیں ہوگا. مت دو کسی کو الزام. خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ملک معاشی طور پر, سماجی طور پر بہت بلند جائے گا. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو آپ میں اور ہم میں ہے. یہ لوگ اچھا لگا ہو تو لوگوں کو شیئر کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. میری کوئی بات لگی ہو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. میں واپس آ گیا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.